بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کارل وان کلاوزوٹز. کارل وان کلاوزوٹز یہ کون تھا؟ اس کا کیا فلسفہ تھا؟ اسٹیٹک اسٹڈیز کے بارے میں یہ کیا کہتا ہے؟ اس کو ہم تفصیل وائز ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم اس کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں. Clausewitz, born June 1st, 1718, Berg, died November 16, 1831. Persian general and military thinker whose work Worm Krieg 1832 on war has become one of the most respected classics on military strategy. یہ military strategy پر اس کا جو کام تھا وہ وارم کریگ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ملٹری اسٹریٹجی میں اس کا نام لیا جاتا ہے. کارل وان کلاوزوٹز از نون ٹو مینی ایز ون آف دا فادر آف ماڈرن وارفیئر. He was a Persian war strategist who lived in the late 18th and early 19th century, whose work still hold mastery in numerous military forces across several major countries including the United States. اس کا کام جو ہے اس کی جو رائٹنگز ہیں، اس نے جو اسٹیٹک اسٹڈیز کے بارے میں لکھا ہے وہ پوری دنیا کی جو ملٹری فورسز ہیں، پوری ملٹری دنیا کے جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں وہ اس پر اس کو پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، ایون کہ اب یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی. American military and Clausewitz. American militaries. Clausewitz was not immediately accepted by the American military. However, until well after the close of the Vietnam War, American military commanders up until that point saw Clausewitz as a strategist too mixed up in politics as an area traditionally avoided by the American military. However, after the very difficult and political Vietnam War, all sources, Army, Navy and Air Force, suddenly became more open to the Clausewitzian philosophy. امریکن جو ملٹری کے لوگ تھے وہ اسے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن ویتنام کی وار کے بعد وہ سارے کے سارے اس کی جتنے بھی ونگز تھے، آرمی، نیوی اینڈ ایئر فورس، وہ کلاوزوٹز کی جو پالیسی تھی اس کو ماننے پر مجبور ہو گئے. کلاوزوٹزین تھیوری، دا مین آف دا پلان، منصوبہ بندی کا ماہر اسے سمجھا جاتا تھا. Clausewitzian theory of war is divided into 3 primary objectives. اس نے 3 primary objectives بتائے ہیں Clausewitzian نے اپنی تھیوری کے، یعنی اس کی تھیوری کے جو مین اس کی جو ملٹری اسٹریٹجی ہے اس کے بارے میں اس نے جو بتایا ہے اس کو ہم مختصراً بیان کرتے ہیں کہ 3 primary objectives اس نے بتائے ہیں. پہلا کیا ہے؟ overcome the enemy's armed power. Overcome the enemy's armed power. Second one, take possession of material and other sources of strength. Take possession of material and other sources of strength. اور third one کیا ہے؟ win public support. Win public support. یہ 3 جو ہے نا اس نے اپنے جو اس کی اسٹیٹک اسٹڈی ہے اس کو اس نے اس کے 3 میجر آبجیکٹیوز بتائے ہیں. اب ہم ان آبجیکٹیوز کو باری باری ایکسپلین کرتے ہیں مختصر سے الفاظ میں. فرسٹ آبجیکٹیو کیا تھا؟ از یوزلی دا پرائمری فورس ان دا اچیومنٹ آف وار. یعنی کیا ہے؟ اوور کم دا اینیمیز آرمڈ فورسز. وہ کیا اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ is usually the primary force in the achievement of war, as much of war in the past has been mostly
concerned with ruin or the decrease of the army troops and equipment until they can no longer fight. While this method of war fighting doctrine was a powerful deterrent against enemy forces, it was also costly and often counters to the other objectives. If too many people were killed, public opinion could be affected in favor of oppressed forces. In favor of oppressed forces. And if too much equipment was destroyed, then it was of little or no use of conquering force. کہتا ہے جی اوور کم دا اینمی آرم فورس. سب سے پہلے آپ کو آرمی کی جو اینمی کی آرم پاور ہے اس پر قابو پانا ہوگا. اگر اس پر آپ قابو نہیں پائیں گے, اس کی جو آرم پاور ہے, تو اب مطلوبہ مقاصد حاصل کرنا مشکل ہو. دا سیکنڈ آبجیکٹ کیا ہے؟ ٹیک پوزیشن آف میٹیریل اینڈ ادر ریسورسز آف دا اسٹرینتھ. ٹیک پوزیشن آف میٹیریل اینڈ ادر سورسز آف اسٹرینتھ, یعنی دشمن کی جو آرمی کے جو سورسز آف اسٹرینتھ ہیں, میٹیریل ہیں یا جو بھی ہے, ان پر آپ نے قابو پانا ہے. کیا کہتا ہے؟ ٹیکنگ کنٹرول آف ریسورسز اینڈ پیپل واز ناٹ اونلی a guiding measure of war prosecution but a way to ensure future strength and control. By using conditional surrender and mercy, commanders were more able to realize support from the captured forces and muster those forces and their resources for further domination in politics and war. یعنی وہ کیا کہتا ہے کہ دشمن کے جو آرم فورسز ہیں, اس کے جو ریسورسز ہیں, اس پر قابو پانا چاہیے, کیونکہ یہ جو میٹیریل اور دوسرے ریسورسز ہیں, جب تک جو کہ آرمی اس ملک کی اسٹرینتھ کا باعث بن رہے ہیں, جب تک آپ ان پر قابو نہیں پائیں گے تو آپ کی پوزیشن جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. کیونکہ یہی جو ریسورسز ہیں, میٹیریل اور ادر ریسورسز آف اسٹرینتھ, یہ بعد میں جو فاتح طاقت ہے اس کو بھی چاہیے. یعنی اس کے بغیر جو آرمی ہے ان کی, وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر پائے گی. وہ کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھے گی. وین پبلک سپورٹ, پبلک کی سپورٹ جو ہے وہ بھی آپ کو ون کرنی چاہیے. Thou setting acceptable limits on destruction and death, the conquering force could gain support not only from the former enemy forces but from their own less hawkish political and social powers. This practice of controlling information to the support and image of the military is still used today and was used to great effect by Allied forces following both world wars. Through humanitarian support and rebuilding, public support for the military can be raised to a very high level. یعنی اس میں وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ آرمی کو پبلک سپورٹ ہونی چاہیے. آرمی کو جو پبلک سپورٹ ہے وہ حاصل ہونی چاہیے. آرمی کو جو فاتح آرمی اس کو نہ صرف اپنی عوام کی سپورٹ حاصل ہو, بلکہ جس علاقے پر وہ قبضہ کریں وہاں پہ وہ اس طرح سے اپنا بیہیویئر رکھیں, اس طرح سے اپنا طریقہ کار رکھیں کہ وہاں بھی ان کو, وہاں کی عوام جو ہے, وہاں کی عوام بھی ان کو پبلک سپورٹ دے. اگر یہ پبلک سپورٹ انہیں نہیں ملے گی تو پھر دیر تک قبضہ قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ ویتنام کی جو وار تھی اس میں جو امریکن آرمی تھی اس کو نہ تو اپنے عوام کی یعنی امریکن عوام کی پبلک سپورٹ حاصل تھی, اور نہ ہی ویتنام کے جو عوام تھے وہ اس کے حق میں تھے یا اس کے فیور میں تھے. پھر کیا ہوا کہ پھر ویتنام میں گوریلا وار شروع ہوئی,
لاشیں جب واپس امریکہ میں جانی شروع ہوئیں تو امریکن آرمی جو تھی وہ اپنی پبلک کی سپورٹ بھی کھو بیٹھی، اور پھر اتنا مجبور ہوئی امریکن گورنمنٹ اور امریکن آرمی کہ انہیں ویتنام سے وڈرا کرنا پڑا۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کارل وان کلوزوٹز اور اس کی جو اسٹیٹک پالیسی ہے اس کے بارے میں۔ تو نیکسٹ ہم انشاءاللہ دوسرے ٹاپک پہ گفتگو کریں گے جو کہ اسی اسٹیٹک اسٹڈیز کے بارے میں ہوگا، اسٹریٹجسٹ کے بارے میں ہوگا۔